बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बुनियादी ढांचे में जिस एक नई जहत, एक इनकलाब की सालों से कोशिश की जा रही थी, वो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की अनथक मेहनत कोशिशों के बायस यकीनी हो गई है। इस हवाले से आज पाकिस्तान के कौमी तालीमी पॉलिसी, यकसा निज़ाम तालीम यानी सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम और पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट देखने में आई है। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। आज तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी का मसवदा तैयार कर लिया है। वज़ारत तालीम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल इदारों के लिए नई कौमी तालीमी पॉलिसी यानी इस कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान 23 मार्च को करेगी। इसके साथ नई कौमी तालीमी पॉलिसी के इब्तदाई मसवदे की तैयारी के लिए मुल्क भर से माहिरीन तालीम और माहिरीन मज़ामीन से आराबी ली गई है। वज़ारत तालीम के तहत नई कौमी तालीमी पॉलिसी का नफाज रवां साल से ही किया जाएगा, यानी कि ये नई कौमी तालीमी पॉलिसी पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी 2021 की इम्प्लीमेंटेशन का नफाज इसी साल से ही हुआ जाएगा। इसके साथ नई कौमी तालीमी पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक की तालीम का अहाता है, यानी कि तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे जावियों को ये तालीमी पॉलिसी कवर करेगी। इसके साथ स्कूलों की सतह पर वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन पर भी पॉलिसी गाइडलाइंस शामिल हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी यकसा तालीमी पॉलिसी का नफाज किया जाएगा। इसके साथ सरकारी यूनिवर्सिटियों को आलमी मयार के मुताबिक लाने के लिए रोड मैप की सिफारिश की जाएगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में यानी कि दुनिया भर में पाकिस्तानी दर्जगाहों के मयार को बेहतर करने के लिए इक़दाम नई कौमी तालीमी पॉलिसी का भी हिस्सा होंगे। इसके साथ तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने 2018 में नई कौमी तालीमी पॉलिसी लाने का ऐलान किया था, यानी कि इस नई कौमी तालीमी पॉलिसी का जो प्लान था, इसकी जो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का जो एक पहचान थी, वो 2018 में ही लगा ली गई थी और इसका प्लान 2018 में बना लिया गया था और अब बाकायदा तौर पर इसका मसवदा तैयार कर लिया गया है। इसका मुकम्मल इसको एक शक्ल, हतमी शक्ल दे दी गई है और अब ये जो एक वफाकी वज़ारत तालीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं मुफेप्ट, ये इस नई कौमी तालीमी पॉलिसी और यकसा निज़ाम तालीम का ऐलान और इस मसवदे को 23 मार्च 2021 को अब बाज़ाब्ता तौर पर जारी करने जा रही है। इसके साथ इस जो नई कौमी तालीमी पॉलिसी और ये यकसा निज़ाम तालीम, ये जो बड़ी ही एक अहमियत की नज़र से इसको देखा जा रहा है और ये जो एक नई जहत, एक इनकलाब का सबब बायस बनने जा रही है। इसमें गुज़िश्ता जो निज़ाम तालीम कौमी तालीमी पॉलिसी थी, जो एक निज़ाम तालीम था, इसमें बुनियादी तौर पर दो अहम तरीन जो फ़र्क हैं वो भी बड़ी ही अहमियत रखते हैं। सबसे पहला तो ये कि इस नई कौमी तालीमी पॉलिसी जो हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ले आना चाह रहे हैं, इसमें जो हर यानी कि जो तमाम तलबा व तलबात हैं, हर एक तलबा व तलबात को इस्लामी तालीमात, निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाकर इस्लामी तालीमात के साथ हम आहंग किया जा रहा है। उनको इस बुनियादी निज़ाम तालीम, इस निज़ाम तालीम के बुनियादी ढांचे में अब बाकायदा तौर पर इस्लामी तालीमात, इस्लामी जो एक ये मरकज़ है, इस्लामी जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वे हुस्ना और तमाम तर इस्लामी पहलुओं के साथ अब तलबा व तलबात को आहंग किया जाएगा। और अब ये इस इतलात के मुताबिक इस नई जो तालीमी पॉलिसी है, इसमें ये मैंडेटरी बनाया जा रहा है, ज़रूरी बनाया जा रहा है कि अब एक किंडरगार्टन, ये एक KG जो क्लास होती है, नर्सरी से नीचे की क्लास होती है, बिल्कुल ये एक यानी कि आगाज़, जब एक बच्चा आगाज़ लेता है अपनी स्कूल लाइफ का, तो ये पहली एक क्लास तस्वर की जाती है। तो इस किंडरगार्टन KG के एक इस क्लास से, इस स्टेप से लेकर आगे स्कूल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक अब ये मैंडेटरी ज़रूरी बना दिया जाएगा कि अब ये इस्लामी तालीमात और इस्लाम को जो है ये सब्जेक्ट्स का और लेसन्स और ये जो एक सिलेबस है, इसका हिस्सा बनाया जाए। और अब हर तलबा व तलबात जो है उस पर लाजिम होगा कि वो अब जो है उनके निसाब का ये बुनियादी हिस्सा होगा और अब उनको इस्लामी तालीमात के साथ उनको ये
اسلام کے ساتھ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ان کو اسلام کا ایک زبردست جو چہرہ ہے، اسلام کی جو ایک بالکل صحیح جو تصویر ہے وہ ان کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اب زبردست طریقے سے جو ہے باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان جو ہے سرگرم عمل ہے، اور اسی حوالے سے اب قومی جو یہ تعلیمی پالیسی ہے اس کو 23 مارچ 2021 کو جاری کیا جا رہا ہے، اور یہ اسی سال سے ہی جو ہے نافذ العمل تصور کی جائے گی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بنیادی فرق اس میں اور گزشتہ جو ایجوکیشن پالیسی تھی اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں شفقت محمود، ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس نئی قومی تعلیمی پالیسی میں ایڈ ٹیک پالیسی جو ہے یہ اس کا بنیادی جز تصور کیا جائے گا، یہ اہم جز ہوگا، اور یہ بھی بہت ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ ٹیک، ایڈ سے بنتا ہے ایجوکیشن اور ٹیک سے مراد ٹیکنالوجی، یعنی کہ اب ایجوکیشن کے ساتھ طلباء و طالبات کو یعنی کہ تعلیم مہیا کرنے کے ساتھ اب ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہم آہنگ کیا جائے گا۔ اب جو ایک یعنی کہ ٹیکنالوجی ہے، اب ایک جو جدید ترین علوم ہیں وہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو تک مہیا کی جائیں گی، ان تک فراہم کی جائیں گی، اور اب باقاعدہ طور پر تمام جو طلباء و طالبات ہیں ہر سطح پر جو موجود طلباء و طالبات ہیں ان کو اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ جو ٹیکنالوجی کا بنیادی ڈھانچہ ہے، ٹیکنالوجی کو کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا فلو چارٹ، ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو باقاعدہ طور پر ٹیکنالوجی کے جو تمام تر یعنی کہ SOPs ہیں ان کا جو مکمل ایک وہ پورا طریقہ ہے اس کے ساتھ آراستہ کیا جائے گا، اور یہ ایک بہت ہی یعنی کہ قابل دید، قابل تعریف عمل ہے موجودہ حکومت کی جانب سے۔ تو اب اس نئی ایجوکیشن پالیسی میں یہ دو اہم ترین فرق جو ہیں وہ بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں، جو کہ گزشتہ کسی ایجوکیشن پالیسی میں اب تک دیکھنے میں نہیں آئے۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے انقلابی عمل ہے، بڑی ہی قابل دید، قابل تعریف عمل ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، PTI کی جانب سے، اور اس کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے، چونکہ یہ وزیراعظم عمران خان کا ایک اپنی ذاتی خواہش تھی، اور ان کی یہ ایک بڑی وہ خواہش رکھتے تھے کہ پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو، پاکستان کے طلباء و طالبات کے جو یہ سلیبس ہے اس کا حصہ بنانے کے لیے، اور ان کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ان کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ اور بڑا ہی پیارا چہرہ ان کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑی ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے، اور اب وہ باقاعدہ طور پر لیے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ دیکھنے میں یہ ہے جو کہ کووڈ-19 پوری دنیا میں جو اس وقت پھیلی ہوئی عالمی وبا ہے، جس کو کل گزشتہ روز 13 مارچ 2021 کو ایک سال بھی مکمل ہو چکا ہے، کورونا وائرس، وہ ایک بار پھر سر اٹھا چکی ہے، اور اب کورونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے یہ پوری دنیا پر اور بالخصوص ہمارے پیارے وطن ملک خداداد پاکستان پر نمبر آزما ہے، اور اس پر یہ اب اس کا سایہ ہے۔ تو بہت ہی زیادہ افیکٹ کیا گیا ہے، جہاں کورونا وائرس نے پوری دنیا کے کاروبار کو، تقریباً ہر شعبہ زندگی کو جہاں متاثر کیا ہے، وہیں بہت سے لوگوں کو، ان کی صحت کو، ان کے جو ایک نیچرل ہیلتھ ہے اس کو بہت ہی زیادہ افیکٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک جو پہلے فرسٹ اس کی ویو دیکھنے میں آئی، پھر سیکنڈ ویو نے بڑا متاثر کیا، اور اب باقاعدہ طور پر اس پھر سر اٹھا چکی ہے، اور اس کے ساتھ تیسری لہر بھی کووڈ-19 کی، کورونا وائرس کی آ چکی ہے۔ اس حوالے سے حال ہی میں حکومت پاکستان کی جانب سے، خاص کر حکومت پنجاب کی جانب سے بڑے ٹھوس اقدامات دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس کے ساتھ حکومت پاکستان نے اب باقاعدہ طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر لیا ہے، اور کل گزشتہ روز 13 مارچ 2021 کو نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تقریباً 8 اضلاع ہیں اس طرح کے، جس میں لاہور، راولپنڈی، گجرات، گجرانوالہ اور بہت سے اس طرح سے یہ مختلف اضلاع ہیں جن میں مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤنز کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ کچھ علاقے تو سیل بھی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 4 علاقے جو ہیں، تقریباً 3-4 علاقے وہ سیل کر دیے گئے ہیں، جس میں I-11-1 ہے، اور اس طرح F-10-2 ہے، باقاعدہ یہ جو ہیں اس طرح علاقے ہیں۔ اور اطلاعات اب جو تازہ ترین اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق جو اس وقت وفاقی دارالحکومت کے موجودہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، یعنی کہ محمد حمزہ شفقات، وہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ جو قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، اس کی سیکریٹریٹ اور ان کے تمام تر دفاتر بھی کورونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، اور وہ بھی بند ہو چکے ہیں، آپریشنز بند ہو چکے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تر عملہ جو ہے، آفیسز کا عملہ، وہ 50% عملہ گھر سے آپریٹ کرے گا، اور 50% عملہ جو ہے وہ آفس سے آپریٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے مختلف پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ماسک کا جو استعمال ہے وہ اس پر
مطلب سخت تاکید کی گئی ہے ماسک کے استعمال کی. اس کے ساتھ جو ہے سماجی فاصلے کے لیے سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں. ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے. اس کے ساتھ شادی ہالز پر, مارکیٹس پر اور اس کے ساتھ دکانوں پر جو ہے ان پر بھی یہ پابندی لگا دی گئی ہے. پنجاب بھر میں جو فوری طور پر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو نفاذ کیا گیا ہے, اس کا اطلاق کل ہی گزشتہ روز یعنی کہ 13 مارچ 2021 سے ہی فوری طور پر کر دیا گیا تھا. اس کے ساتھ جو تمام تر اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام تر جو مارکیٹس ہیں پورے یعنی کہ صوبے میں, پنجاب میں, وہ ان کا وقت جو ہے وہ شام 6 بجے کر دیا گیا. شام 6 بجے تمام تر مارکیٹیں بند ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہفتہ اور اتوار کو یہ ساری مارکیٹس مکمل طور پر بند رہیں گی. جو ان میں کچھ جو صرف فیلڈز ہیں اور جو کچھ یعنی کہ خاص جو ایک یہ اسپیکٹس ہیں ان کو صرف اس سے استثناء حاصل ہے. ان میں سے ہاسپٹلز ہیں, میڈیکل سٹورز ہیں, کریانہ اور جنرل سٹورز ہیں, بیکریز ہیں, دودھ دہی کی دکانیں. تو اس طرح یعنی کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اور جن کا کھلا رہنا, جن کا اوپن رہنا بہت ضروری ہے, ان کو صرف اجازت دی گئی ہے. اس سے ہٹ کر باقی تقریباً ریسٹورنٹ میں صرف ڈیلیوری جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. کال سینٹرز میں 50% عملے کے ساتھ ان کو آپریٹ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. تو ملک بھر میں جو ماسک ہے اس کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کے لیے دفعہ 144 کو نافذ کر دیا گیا. باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. جرمانہ اور جیل یا دونوں کی سزائیں دی جا سکے گی جو کہ اس کی خلاف ورزی کریں گے ماسک پہننے کی. عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے پر 500 روپے جرمانہ رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ عوامی مقامات پر تھوکنے پر بھی 500 روپے جرمانہ رکھا گیا ہے. دکان کے اندر ماسک نہ استعمال کرنے پر دکاندار کو 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. دکان میں سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے پر بھی 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. بس میں 3000 روپے جرمانہ, جبکہ کار میں 2000 روپے جرمانہ, اور رکشے اور موٹر سائیکل پر سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے پر 500 روپے جرمانہ بھی کیا جائے گا. اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن میں اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا, واضح کر دیا گیا پوری قوم کے سامنے. تو یہ اب جو ایک تیسری لہر ہے کورونا وائرس کی, یہ سر باقاعدہ طور پر اٹھا چکی ہے. اور اب جو ہے تقریباً بہت ہی جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ تمام تر شعبہ ہے زندگی سے, مختلف شعبہ زندگی کے تمام تر جو لوگ تھے, مختلف لوگوں کے جو ہیں وہ اس کے زد میں آ چکے تھے. اب پھر دوبارہ سے اسی طرح جو ہیں بہت سے لوگ آ چکے ہیں, جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی ہیں اطلاعات کے مطابق. تو اس طرح جو تمام تر پہلو ہیں, جو تمام تر فیلڈز ہیں, ان کو اس نے بہت ہی بری طریقے سے افیکٹ کیا ہے. اور اب وقت کی یہ اشد ضرورت ہے کہ ہم سب پر بھی ایز بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, ایز بینگ اے رسپانسبل پاکستانی, ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بھی حکومتی جو ہدایات ہیں, حکومت کی طرف سے جو سجیشنز دی گئی ہیں ان پر سختی سے عمل کریں اور ان کا خیال کریں اور حکومتی اقدامات کو بجا لیں اور ان پر جو ہے عمل درآمد یقینی بنایا جائے ہر صورت میں. خود بھی اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو بھی سختی سے تاکید کریں کہ حکومتی اقدامات کو جو ہے لازمی طور پر ان پر جو ہے عمل درآمد یقینی بنایا جانا چاہیے. تو اس میں ہمیں سماجی فاصلے کا بڑا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا چاہیے, گلے ملنے سے, ہاتھ ملانے سے گریز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے جو بہت زیادہ یعنی کہ گنجان آباد علاقے ہیں اور جہاں لوگ زیادہ تر موجود ہیں, جس طرح شادی ہالز ہو گئے, ریسٹورنٹس ہو گئے, اور جہاں لوگوں کی یعنی کہ زیادہ تعداد موجود ہوتی ہے, وہاں جانے سے بھی پرہیز کیا جائے, غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے بھی گریز کیا جائے. تو اس طرح ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے, ہر ایک فرد کے اوپر, ہر ایک پاکستانی پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی اب اپنی ذمہ داری, اپنی قومی ذمہ داری کو بخوبی طور پر جو ہے نبھائے. اور اس کے ساتھ جو ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اب ایز بینگ اے رسپانسبل پاکستانی سٹیزن وہ بھی حکومتی اقدامات کو جو ہے بالکل زبردست طریقے سے جو ہے یقینی بنائے اور اس کے ساتھ اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عالمی وبا, اس کورونا وائرس سے سرخرو ہوں گے اور اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں گے اسی طرح. تو اس کے ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا کو اور بالخصوص پاکستان, ملک خداداد پاکستان کو اس عالمی وبا یعنی کورونا وائرس سے جلد از جلد جو ہے نجات دلائے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم تمام لوگوں کو, پورے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے جو ہے لوگوں کو, بالخصوص امت مسلمہ کو جو ہے اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. تو اس کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنی یوٹیوب چینل کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.